ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम सिराजुद्दीन मनियार है। मैं सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल खिला कंपली से माउन मौलिम हूँ। ये तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी में आता है। तो बच्चों, आज हम माहौलियाती मुताले से माहौलियाती मुताले में आने वाले सबक के मुताल्लिक़ थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे यहाँ पर चंद सवालात दरियाफ़्त करने जा रहा हूँ। तो सवालात कुछ इस तरह हैं। बच्चों, हमें ठंडी और गर्मी का एहसास किस तरह होता है? जवाब इस तरह है। आसमान में अगर बादल छाए हैं तो ठंडी होती है, उसी जगह अगर आसमान में सूरज निकल आए तो गर्मी महसूस होती है। तो इसी तरह दूसरा सवाल है, दिन के खुले आसमान में आप क्या क्या देख सकते हो? तो खुले आसमान में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, मसलन बादल, परिंदे, एरोप्लेन वगैरह। तो आज हम बादल का सफ़र का दूसरे यूनिट से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो इससे पहले हमने पहले यूनिट में बहुत सारी जानकारी हासिल की है, तो इसका इयादा करना आज हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले यूनिट में हमने वहाँ पर चंद चीज़ें देखी, वो क्या हैं? पहले तो हमने वहाँ पर मौसम के बारे में जानकारी हासिल की। उसी तरह हमने आबो हवा के बारे में जानकारी हासिल की। इसी तरह हमने वहाँ पर मौसमों के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद हमने वहाँ पर ज़मीन की बनावट के बारे में जानकारी हासिल की। मौसम, ये मौसम क्या है? दिन में लगातार होने वाली तब्दीलियों को हम मौसम कहते हैं। उसके बाद आबो हवा क्या है? आबो हवा किसी इलाके के 30 या 35 साल होने वाली तब्दीलियों को, तब्दीली मतलब हवा, बारिश, वहाँ का पानी, इन सब को जमा करने पर, इन सब पर नज़र रखने से हमें मालूम होता है कि वहाँ पर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। तो इसे आबो हवा कहते हैं। इसी तरह हमने वहाँ पर देखा कि 3 मौसम होते हैं। एक मौसम गर्मा, दूसरा मौसम सरमा, तीसरा मौसम बारिश। ये मौसम गर्मा क्या है? ये मौसम गर्मा है जहाँ पर बहुत सारी गर्मी हमें महसूस होती है। इस मौसम को हम मौसम गर्मा कहते हैं। और वहीं बारिश के मौसम में बहुत सारी बारिश होती है, जहाँ पर अतराफ व एकनाफ नदी नाले भर जाते हैं और हर तरफ पानी छा जाता है। इसे हम मौसम बरसात कहते हैं। इसी तरह मौसम सरमा, जहाँ पर हमें ठंडी महसूस होती है और हम अपने आप या खुद की हिफाजत के लिए गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं। तो ये मौसम 3 हैं। इसी के साथ हमने देखा कि वहाँ पर ज़मीन की बनावट क्या है।
ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हिस्से में मुख्तलिफ तरह से होती है। ज़मीन आपने देखा कि वहाँ पर नदी नाले तालाब वगैरह हैं, तो ये कहाँ से आया पानी? ये बारिश की वजह से पानी जमा हुआ है, तो इसे मौसम बरसात से हम ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह ज़मीन का कुछ हिस्सा बहुत ऊंचा है, जहाँ की ज़मीन हमवार है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सतह मरतफ़ा कहते हैं, जो सतह समंदर से कुछ ऊंचाई पर वाक़िया है, जहाँ पर ज़मीन हमवार होती है और वहाँ पर ये नदियों का पानी आकर जमा हो जाता है, जिससे ज़मीन ज़रख़ीज़ होती है। तो ये क्या है? सतह मरतफ़ा है। इसी तरह हमने देखा कि आबशार हैं। चंद एक इलाक़े ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीन का कुछ हिस्सा तकरीबन ऊंचा होता है, जिसे हम पहाड़ कहते हैं। अगर उस जगह पर पानी जमा हो जाए तो वो पानी आबशारों की शक्ल में नीचे बहता है, इसको हम आबशार कहते हैं। ये आबशारों की वजह से हमें बहुत सारी फ़ायदे हासिल हैं। इनसे हम बिजली को तैयार कर सकते हैं, जिसे हमारी ज़ुबान में हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसी तरह चंद एक इलाक़ों में ज़मीन सतह समंदर से 600 मीटर ऊंचाई पर होती है, तो ये पहाड़ हैं। और चंद एक जगहों पर सतह समंदर से ज़मीन 1000 फीट ऊंची होती है, इसे हम पहाड़ी चोटी या पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। बच्चों, चोटी का मतलब ये नहीं कि सर के बाल हैं, चोटी का मतलब पहाड़ी सिलसिला जो काफ़ी ऊंचाई तक नज़र आता है। वो काफ़ी ऊंचाई पर रहने से वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ जमी होती है, तो इसको हम पहाड़ी सिलसिला या पहाड़ी चोटी कहते हैं। बच्चों, इसी तरह दो पहाड़ों के दरमियान जहाँ पर नदी या नहर पाई जाती है, हम उसे वादी कहते हैं। वादी का मतलब दो पहाड़ों के दरमियान बहने वाली नदी को हम वादी कहते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले सबक में जानी या पिछले यूनिट में जानी। अब आइए आइंदा आगे आने वाले यूनिट में हम किन किन चीज़ों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ज़मीन जानदारों का मिस्किन है। मिस्किन रहने की जगह, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसे हम मिस्किन या जगह कहते हैं। यहाँ का माहौल साज़गार रहने की वजह से हम यहाँ पर आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जानदार, ये जानदार क्या हैं? जिन चीज़ों में जान पाई जाती है, इन्हें हम जानदार कहते हैं। जानदार अपने मुताबिकत से माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं। जानदार चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती हैं। जानदार चीज़ें अपने इख्तियार से हरकत कर सकती हैं। क्या ये फ़ैन जानदार है? नहीं, ये फ़ैन मशीन है। क्या यह मोबाइल जानदार है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम चलाते हैं। जानदार जो अपने इख्तियार से खुद ब खुद हरकत करते हैं, इन्हें हम जानदार कहते हैं। अब ज़मीन पर मुख्तलिफ मकामात पर हमा किस्म के जानदार पाए जाते हैं। बच्चों, ज़मीन बहुत ही वसी पैमाने पर फैली हुई है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। हमा किस्म, मुख्तलिफ किस्म। आपने देखा है सारी ज़मीन पर क्या इंसान भरे पड़े हुए हैं? नहीं, यहाँ पर इंसानों के अलावा जानदार भी मौजूद हैं। आपने देखा है हमारे अतराफ कुत्ते, बिल्ली, चूहा और आप
اگر جنگلوں کی طرف نظر ڈالیں تو وہاں پر جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ہما قسم کے جاندار ہیں. یہ سب ہما قسم کے جاندار ہیں. تو ان سب جانوروں کو زمین پر زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہاں، بہت ہی ضروری چیز چاہیے، جو کہ ہوا اور پانی ہے. ہماری زندگی کے لیے ہمیں ہوا بے حد ضروری ہے. بغیر ہوا کے نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی کام آسانی سے کر سکتے ہیں. ہوا ہمیں زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے کاموں کو آسانی سے کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اسی طرح پانی اور مٹی کا بھی ہماری زندگی میں دخل ہے. اگر پانی نہ ہو تو ہماری زندگی بنجر ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح مٹی بھی نہ ہو تو ہماری زندگی بے جان بے مطلب ہوتی ہے. تو ہوا، آج ہم پہلا جو نقطہ ہے ہوا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. بچوں، یہاں پر دیکھو، یہ تصویر آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ ہاں، یہ تصویر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم ہوا آلودہ کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہوا ہمارے لیے زندگی بخشنے والی چیز ہے، لیکن ہم اس بات کو کہاں مان رہے ہیں؟ ہم اس بات سے بہت دور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لاپرواہی کر رہے ہیں. ہمارے مفاد یعنی ہمارے آسانی کے لیے ہم روزانہ دن بدن اس ہوا کو گندا کرتے جا رہے ہیں. اس شکل میں کھلی طور پر بتایا گیا ہے کہ کارخانوں کا دھواں راست طور پر ہوا میں شامل ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح ہم روزانہ سواریوں کا بے جا استعمال کر رہے ہیں. اس سے بھی ہوا میں بہت سارا زہریلا مادہ ہوا میں سفر کرتا ہوا راست طور پر ہمارے جسم میں شامل ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہت ہی احتیاط سے زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہم اور آنے والے جاندار اس سرزمین پر آسانی سے اپنی زندگی گزاریں. یہ آلودہ ہوا ہمارے جسم میں پہنچنے سے ہمیں خطرناک بیماریاں لاحق ہوں گی. ان بیماریوں کو روکنا ہو تو ہم اپنے آپ کو بہت محفوظ اور بہت ہی تازہ ہوا سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ہوئی ہوا. اور بہت سارے قسم سے ہم زہریلی ہوا اپنے جسم میں لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو سواریوں کا دھواں، ایک کارخانوں کا دھواں، اور ہم چولہے بھی جلاتے ہیں. چولہوں سے نکلنے والا کاربن ہوا میں راست طور پر شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم بیڑی، سگریٹ، تمباکو بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم ڈائریکٹ اپنے منہ سے دھوئیں کی طرح نکالتے اور جسم میں لیتے ہیں. کیا یہ لا علمی نہیں ہے؟ ہر بار سرکار ہمیں کسی نہ کسی طرح سے آگاہ کر رہی ہے کہ اس کے استعمال سے ہمیں بہت ساری تکلیفوں اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہونا پڑے گا، لیکن ہم خود غرض انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو ہوئی ہوے کی بات. اب آئیے ہم دوسری چیز پر روشنی ڈالیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز پانی ہے. جاندار اقسام کے لیے پانی بے حد ضروری ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت ہمیں کیا محسوس ہوتی ہے؟ ہاں، پاکی اور صفائی. پانی کے بغیر کیا پاکی اور صفائی ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. تو ہم آج پانی کو بے جا استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے. کیوں؟
کیونکہ ہم اس کا علم ہی نہیں کہ ہم پانی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ہوئی استعمال کی بات. اور پانی کو ہم کسی نہ کسی طرح سے گندا بھی کر رہے ہیں. اس میں غیر ضروری اشیاء، فضول مادے وغیرہ ہم شامل کرتے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پانی کس طرح دستیاب ہوتا ہے؟ ہاں، تو پچھلے یونٹ میں پڑھا ہے ہم نے. پانی بارش کی شکل میں ندی نالوں میں، کنووں میں جمع ہوتا ہے. وہی جمع شدہ پانی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پانی کو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو ہم گندا بھی کرتے جا رہے ہیں. یا ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم قدرتی وسائل سے ناواقف ہیں کہ یہ ہماری زندگی بخشنے والے ذرائع ہیں. ان ذرائعوں کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس لیے آئے. چلو آج ہم پانی کے ذرائع کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. تو پہلی تصویر یہاں پر کیا بتا رہی ہے؟ ہاں، تو پہلی تصویر یہ بتا رہی ہے کہ زمین پر آنے والا مطلب تازہ پانی پہلے بارش کی شکل میں آتا ہے یا جمع ہوتا ہے. یہ جو ندی نالوں میں پانی موجود ہے وہ بارش کی شکل میں موجود ہے. اگر یہی پانی، جمع شدہ پانی بہت سارا، یعنی جس کی مقدار بہت زیادہ ہو تو وہ ندیوں کی شکل میں اختیار کر کے بہنے لگتا ہے. اگر یہ ندیاں بھی بھر گئیں یا بھر کر ابلنے لگی تو یہ نہروں کی شکل میں آ جاتا ہے، اور نہروں کی شکل میں یہ سفر کرتے ہوئے دور دور مقامات تک جاتا ہے. اب یہ دور دور مقامات تک جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ دور دور مقامات پر پہنچنے سے ہم اس کا استعمال گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کارخانوں والے کارخانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور چھوڑا بچا کچا پانی کہیں گڑھوں میں، کہیں نالوں میں پڑ کر سڑ گل جاتا ہے. تو یہ ہوئی ندی کی صورت. اور دوسرا پانی یہ دیکھیے، اور دوسری شکل یہاں پر یہ پہاڑی سلسلے سے نیچے آ رہا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آبشار کہیں گے. یہ آبشار کے بارے میں ہم نے پہلے یونٹ میں پڑھا تھا نا. ہاں، تو یہ سطح سمندر سے 600 میٹر اونچائی پر جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں سے بہنے والا پانی آبشار کہلاتا ہے. اس پانی سے ہم بہت ساری چیزیں عمل میں لا سکتے ہیں. وہ ہے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اب دوسری طرف دیکھو، دوسری شکل میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دوسری شکل میں کنواں نظر آ رہا ہے. یہ قدیم زمانے میں لوگ اتنی ترقی کیے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے کنووں کو کھودا اور زمین دوز پانی اپنی قلت کو پورا کرنے کے لیے باہر نکال کر اس کو استعمال کرتے گئے. اس کی دوسری شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بور کہتے ہیں. یہ پمپ سیٹ ہے. اس کو ہم تھوڑا اوپر نیچے ہلائیں تو زمین دوز پانی آسانی سے اوپر آ جائے گا. تو یہ کیا تھے؟ یہ پانی کے ذرائع تھے. اب دیکھیے یہاں پر پانی کے ذرائع، ہم چند لوگ اپنی سواریوں یا کپڑوں یا برتن وغیرہ کہاں پر صاف کرتے ہیں؟ ندی نالوں میں صاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی آلودہ ہو رہا ہے. آلودہ ہونے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ناقابل ہو جاتا ہے. کیوں ناقابل ہو جاتا ہے؟ استعمال کرنے کے. سمجھ میں آئی بات؟ تو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ہماری ہر ضرورت یا ہر موقع پر ہم پانی کسی نہ کسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. کھانا کھانے کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر گھر کی صفائی کرنی ہو تو ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے. یہی
سے ہم اگر گھر کی تعمیر کرنا ہو تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. ان تمام طریقوں سے ہم روز کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ علم نہیں کہ پانی ہماری زندگی میں کتنی اہم چیز ہے. اسی طرح ہم اپنی ضرورت کے لیے کپڑے، برتن، سواریاں، یہاں تک کہ کارخانوں کا گندا رسائی مادہ ہم ندی نالوں میں چھوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری آسانی ہے. وہ تمام پانی کو ہم جمع تو نہیں کر سکتے، ہم اس کو لے کر باہر پھینک تو نہیں سکتے. یہ ہماری کاہلی ہے، یہ ہماری ماحول سے بے رخی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے چند تدابیروں کا استعمال کرنا ضروری ہے. چند تدابیر کیا ہیں؟ پانی کے ذرائعوں کے اطراف گندگی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ندی نالوں میں گندے پانی کی نکاسی یا گندے پانی کا رسائی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پانی کا تحفظ کرنا چاہیے. پانی کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پانی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تو ہم نے پہلے ہوا کے بارے میں جانا، دوسرا پانی کے بارے میں جانا، اب ہم مٹی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. جس طرح ہمیں ہوا پانی ضروری ہے، اسی طرح مٹی بھی جانداروں کے لیے بے حد ضروری ہے. مٹی کو راست طور پر پیڑ پودے استعمال کرتے ہیں. مٹی اگر بنجر ہے تو وہاں پر پیڑ پودوں کی نشو و نما نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ مٹی میں جتنی بھی تغذیائی اشیاء ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پیڑ پودے اپنی نشو و نما کرتے ہیں. صرف پیڑ پودے نہیں، انسان بھی. انسان مٹی کو ایسی صورت دیتا ہے جس سے وہ اپنے گھروں کی تعمیر کرتا ہے اور اپنی رہائش گاہ، آرام گاہ بہت عالیشان تعمیر کرتا ہے. یہ صرف کس کی وجہ سے؟ یہ صرف مٹی کی وجہ سے. آپ نے اینٹوں کی شکل نہیں دیکھی؟ یہ اینٹ کہاں سے آئے؟ ہاں، یہ اینٹ مٹی سے آئے. یہ تمام مٹی ہمیں راست طور پر دستیاب ہو رہی ہے. ہم مٹی کو بھیجا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو آلودہ بھی کر رہے ہیں. آلودہ وہ کیسے؟ یہ دیکھیے، یہاں پر تصویر بتا رہی ہے کہ ہم کس طرح سے مٹی کو آلودہ کر رہے ہیں. ہم زمین پر اپنے استعمال شدہ جو بھی چیز ہو، چاہے وہ پلاسٹک ہو یا گندے کپڑے ہو، چاہے وہ اور کوئی مادے ہوں، راست طور پر مٹی میں شامل کرتے جا رہے ہیں، جن سے مٹی کی تغذیہ اور اس کی زرخیزگی برباد ہو جا رہی ہے. اگر یہ پلاسٹک باٹل ہم استعمال کر کے یوں ہی کھلی چھوڑ دیں تو وہ 1000 سال لگ جائیں گے گلنے میں. یہ اس کا علم ہمیں تھا نہیں. کیوں؟ یہی لا علمی کی وجہ سے آج ہم مٹی اور ہمارے ماحول کو برباد کرتے جا رہے ہیں. مٹی اور پانی، ہوا برباد ہونے سے یہاں کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے اور ہم دنیا کی کونے کونے میں بہت سے بیماریوں سے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اسی سے تو ماحول بنتا ہے. ماحول میں آب و ہوا کا اچھا رہنا صرف ہمارے بدولت ہے. ہم نہ تو پانی کو آلودہ کریں، نہ تو ہوا کو آلودہ کریں، نہ تو مٹی کو آلودہ کریں. ان تینوں کا دار و مدار آب و ہوا پر ہے اور اس کا آب و ہوا کا راست تعلق ہمارے رہنے سہنے، گھروں، غذا وغیرہ پر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی آب و ہوا کو اچھی طرح سے جانیں، پہچانیں، ہمارا ماحول سرسبز و شاداب رکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں دوسرے جانوروں سے زیادہ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. ہمیں
ان سب کو نظر انداز کرنے سے اچھا ہے ان سب کے فائدے گنواتے رہنا چاہیے. اگر ہم ان سب چیزوں کی حفاظت کریں گے تو ہمارا ماحول سرسبز و شاداب ہوگا. آپ نے دیکھا ہے اگر زیادہ طور پر غذا گندی ہو تو ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پانی گندا ہو تو ہمیں جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہوا میں گندی مادے ہم لیتے ہیں تو اس سے ہماری سانس بگڑنے جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں بہت ساری عوامل پر کام کرنا ضروری ہے. بچوں، یہاں پر میں آپ کو صحیح اور غلط کے جملے دریافت کروں گا. آپ ان جملوں کو صحیح یا غلط کے طور پر جواب دیں. ہم کو زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری نہیں ہے. یہ جملہ صحیح ہے؟ آئندہ دیکھیں گے. پلاسٹک کے استعمال سے مٹی آلودہ ہو رہی ہے. آگے دیکھیں گے. بارش پانی کا قدرتی وسیلہ ہے. اس کا جواب آگے دیکھیں گے. تو جوابات کچھ اس طرح ہیں. ہم کو زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری نہیں ہے. یہ جملہ غلط ہے. پلاسٹک کے استعمال سے مٹی آلودہ ہو رہی ہے. جی ہاں، یہ جواب صحیح ہے. بارش پانی کا قدرتی وسیلہ ہے. یہ جواب صحیح ہے. چلیے بچوں، آئیے اب ان سوالات کے جوابات دیجیے. تو پہلا سوال ہے، جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ تو جواب ہے، جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، مٹی، غذا کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرا سوال کیا ہے؟ ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ کارخانوں، سواریوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے ہوا آلودہ ہوتی ہے. تیسرا سوال، پانی کی آلودگی کس طرح ہوتی ہے؟ تو جواب، کارخانوں سے نکلنے والے گندے مادے کی وجہ سے پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے. چوتھا سوال ہے، پودوں کی نشو و نما کے لیے کیا ضروری ہے؟ پودوں کی نشو و نما کے لیے مٹی ضروری ہے. تو بچوں، آپ نے دیکھا آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہاں، آج ہم نے قدرتی وسائلوں کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے ان باتوں پر روشنی پیش کی، اور ان کو ہم عمل میں لائیں تاکہ آگے آنے والی زندگیوں کو اس کا نقصان اٹھانا نہ پڑے. اسی لیے ہمیں اور ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ہم ان تمام عوامل پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. بچوں، یہ زندگی خدا کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اسی طرح زمین بھی خدا کی عطا کردہ نعمت ہے. تو اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے خدا کا شکر بجا لائیں. بچوں، اس یہ وبا کا ٹائم ہے، تو آپ تمام گھر پر صحت یاب رہیں، بڑوں کا کہنا مانیں، اپنی ہر چھوٹی ضرورت کو بڑوں سے وابستہ رکھیں. تو میں آپ کو گھر پر کام دے رہا ہوں کہ پانی کو آلودہ ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے. موسم کیا ہے؟ بس بچوں، آج کی کلاس ختم ہو گئی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ محفوظ رہیں. خدا حافظ. فقط والسلام. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.